अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मबरूर हर जियारत पे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। ये है माँ बाप का मकाम, ये है उनकी कब्रों की जियारत। बुजुर्ग साहब हमें बैठे थे, फरमाए अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत और ताअत की नज़र से देख ले तो अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब देगा। खाली एक नज़र देख लिए तो माँ बाप करे कुछ भी नहीं, सिर्फ जज्बा मोहब्बत है, इताअत का जज्बा है। मेरे माँ बाप है, इनकी इताअत मेरे पास है, ख्याल से देखा तो उधर फरमाया उसको हर एक नज़र पे मकबूल हज का सवाब। 8-10 लाख रुपए लगा के हज को जा रहे, गारंटी नहीं है हज कबूल हुआ। सरकार फरमा रहे ये नजर देखो मकबूल हज का सवाब मिल जाता। एक साहब कह रहे बोले या रसूलल्लाह, आप फरमाए एक नजर पे एक मकबूल हज का सवाब, अगर ऐसा कोई 100 मरतबे देखिए घर में अम्मा बाप को, हुजूर फरमाए अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं, वो 100 हज का सवाब दे दे तुम्हारे। ये है माँ बाप, जिंदा रहे तक भी हज करते रहना, रोज मर गए तो जुम्मे को जुम्मा आके कम से कम रोज देना फातिहा, तो नहीं हो सका जुम्मे को जुम्मा आके फातिहा भी दिया तो एक मकबूल हज का सवाब। ये निकम्मे हर बात पे एतराज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो अभी वीडियो देखी जिस पे एक साहब जो है वो है कब्र के पास खड़े हैं और ये बताते हैं कि इस कब्र की ज़ियारत करने से एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। नौज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, क्या कोई कब्र की ज़ियारत करने से ऐसा हो सकता है? एक आदमी हज करे उसका जितना सवाब है और सिर्फ यहीं पे जाके कब्र की ज़ियारत कर लो तो उतना सवाब मिल जाएगा। तो वो इस हदीस की बुनियाद पर कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाया कि अगर माँ बाप की ज़ियारत करोगे मोहब्बत के साथ तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस के बारे में जब सवाल हुआ मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह से तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने सुना है कि वालिदैन का चेहरा देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो क्या दोनों का चेहरा देखने से सवाब मिलेगा या किसी एक का चेहरा देखने से? ज़ीशान साहब, ये मशहूर तो बहुत है कि वालिदैन का चेहरा देखने से सवाब मिलता है, लेकिन ये हदीस सनद के लिहाज से बहुत कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। तो बाकी बाज़ उलमा कहते हैं ज़ईफ़ रिवायत बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसको मौजू करार दिया है। तो बेहतर ये है कि इस हदीस को बयान नहीं करना चाहिए। वालिदैन की खिदमत का वैसे कोई कम सवाब है क्या? तो मेरे भाई, सुना आपने, मुफ्ती साहब भी बताते हैं कि एक तो ये हदीस जो है सनदन बहुत कमज़ोर है और कुछ उलमा जो है उसको मौजू करार देते हैं। तो मेरे भाइयों, वाकई में उन्होंने जो लास्ट में एक पॉइंट किया कि वालिदैन का जो हक़ जो है क्या वो ऐसे ही कम है जो उस पर झूठी हदीसें बयान किया जाए। तो मेरे भाइयों, क्या है वालिदैन का हुकूक जो है उनके पीछे खर्च करना, उनका हुकूक क्या है वो आज हमें बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न अखलाक का इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आपने फरमाया तेरी माँ। उसने फिर दोबारा सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तेरी माँ। तीसरी बार पूछा, फरमाया तेरी माँ। चौथी बार पूछा तो फरमाया तेरा बाप। यानी पहले 3 हक जो हैं वो हैं माँ के, उसके बाद बाप का और फिर बाकी रिश्तेदार का। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं ये ज़कात देनी है तो हम अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं? भाई सबसे ज्यादा हकदार ही बहन भाई हैं ज़कात के, उनको सबसे पहले दें। और उसके बाद कहा गया करीबी रिश्तेदार। करीबी रिश्तेदार माँ बाप के बाद करीबी रिश्तेदार कौन से आते हैं? बहन भाई, भतीजे, भांजे, ये लोग करीबी रिश्तेदार हैं। और उसके बाद कहा गया कि यतीम। ज़ाहिर है कि यतीम का तो कोई वाली नहीं है, कोई उनका सरपरस्त नहीं है कि उनके ऊपर माल खर्च करे, तो उनकी तो इम्पोर्टेंस है। और मसाकीन, यानी ऐसे गरीब लोग जो किसी के सामने हाथ फैलाते हुए भी डरते हैं लेकिन अपनी शक्लों से पहचाने जाते हैं कि गरीब मिस्कीन लोग हैं, उनके ऊपर भी खर्च करो। और मुसाफिरों के ऊपर, मुसाफिरों वाला मामला इस वक्त आलमोस्ट एब्सोल्यूट हो चुका है, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगले ज़मानों में तो सफ़र एक बहुत बड़ा एक आजमाइश का ज़रिया था। इवन जो लोग हज उम्रे के लिए भी जाते थे तो कई महीने पहले निकलते थे। हमारे सब कॉन्टिनेंट से हज उम्रे की जो एक्टिविटी थी वो आलमोस्ट 4 महीने का पैदल सफ़र था। और जो लोग बहरी जहाज़ में भी सफ़र करते थे तो सीधे 2 हफ्ते तो बहरी जहाज़ के हैं, बंदरगाह से लेके वहाँ तक। लेकिन फिर वहाँ जद्दे से मक्के तक 2 दिन और 1 रात का सफ़र होता था ऊँट के ऊपर। और यहाँ से भी जिन लोगों ने पहुँचना होता था बंदरगाह तक, अगर पैदल चलते थे तो कई दिन।
یہ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ 1930-40 کے قریب ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینز شروع ہوئی ہیں, اور اس وقت وہ کوئلے والا انجن شروع ہوا ہے, تو لوگ پھر ٹرین میں کراچی تک جاتے تھے, کراچی سے پھر جو ہے وہ بحری جہاز چلا کرتا تھا. ہم نے بھی اپنی ہوش میں دیکھا ہے ایون 80s تک اور ارلی 90s تک بحری جہاز پہ لوگ جاتے رہے, کیونکہ اس کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے آدھا ہوتا تھا. بلکہ پہلا بحری جہاز جب جایا کرتا تھا تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ سی آف کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کی. وہ پاکستان کا وہ جو بحری جہاز اس کا نام سفینہ رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو وہ اب وہ جو 2 ہفتے کا سفر ہے وہ بھی سی سکنس کے ساتھ ہوتا تھا, لوگوں کو الٹیاں اور یہ وامٹنگ والا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا, اور پھر خوف الگ سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوئنگ اور ایئر بس جہازوں کی فلائٹس جب عام ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے حج عمرہ آسان ہوا ہے. بوئنگ 747 کی جو پہلی فلائٹ ہے وہ 1972 میں حج کے لیے شروع ہوئی ہے. آپ ذرا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ 1972 سے پہلے جتنے لوگ حج کرتے تھے نا, 1972 کے بعد چند سالوں میں اس سے ڈبل لوگ حج اور عمرے پہ جانا شروع ہو گئے, اور اس سے بعد چند سالوں کے بعد 3 گنا 4 گنا, اب تو خیر 10-20 گنا ہو چکے ہیں. یہ اصل میں جو برکت ہے وہ ہوائی جہاز کی ہے. آج آپ ایئر فلائٹس بند کر دیں, یہ حج عمرے کے اوپر جو لاکھوں لوگ آپ کو جاتے نظر آ رہے ہیں نا, سیٹ ہر سال وہ عمرے میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں, تو میرے بھائی 4 مہینے اپنا کاروبار بند کر کے کون حج اور عمرے پہ جائے گا؟ اور اس میں بھی گوروں کو آپ دعائیں دیں, اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. یہ بڑی نیکی کر دی ہے. کہاں پہ 4 مہینے کا سفر سب کانٹیننٹ سے, اور کہاں پہ ایگزیکٹ 4 گھنٹے میں آپ اسلام آباد سے جدے 4 گھنٹے کے اندر اتر جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اگر پیچھے کی تھکاوٹ ہے تو آپ 4 گھنٹے سوتے ہیں تو اچانک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی اتر جائیں, اور وہ ایئر کنڈیشن ماحول, کھانا بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اب ذرا آپ ان 4 مہینوں کو امیجن کریں جس میں آپ کو جنگلوں کا سفر کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو راستے سے قافلے لوٹنے کا اندیشہ ہے, جنگلی جانوروں کا اندیشہ ہے, راتیں 4 مہینے میں کتنی آنی ہیں, ایک رات گھر سے باہر گزارنا مشکل ہو جاتی ہے. اور جنگلوں میں اگر آپ کو 4 مہینے کی راتیں روزانہ رات گزارنا ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. لوگ رات کے وقت الاؤ یعنی یہ بڑی بڑی آگ جلایا کرتے تھے کہ بھئی جنگلی جانور نہ حملہ کر دیں, اور کچھ لوگ رات کے وقت پہرا کر دیا کرتے تھے. آپ امیجن نہیں کر سکتے, وہ زندگی میں وہ ایک حج کرنا بھی مشکل ہے. یہ آج کل جو حج جو ہے وہ مذاق بنا ہوا ہے. آلموسٹ آپ دیکھ لیں ہر سال لوگ حج عمرے پہ گئے ہوتے ہیں. تو یہ ایئر فلائٹس کی برکتیں, ادروائز تو یہ آلموسٹ بڑا مشکل کام تھا. اس وقت انسان کو یہ قدر آتی ہے کہ واقعی یار یہ اسلام کا 5واں فرض ہے. ابھی تو فیل ہی نہیں ہوتا, لوگ اسے ایک پکنک کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, اور یار حج بھی کرنا ہے, کر لیں گے آپ انشاءاللہ. اردو جناب جو حج کرتا تھا پھر وہ وہاں پہ بھی جا کے جو ایکٹیویٹیز تھیں, ہوٹلوں میں رہنا, ریگستانی سفر, کئی لوگ تو مدینہ شریف جاتے ہی نہیں تھے کہ بھئی وہ حج کا حصہ نہیں ہے, واپس آ جایا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف ہم مزید سفر کی کیسے کاٹے. ظاہر ہے فیملی کے ساتھ مشکل ہوتا تھا. صفا اور مروہ کی صحیح جو اس وقت چلڈ ماحول کے اندر ہو رہی ہے, یہی بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی. لوگ جو وہ جب وہ بازاروں کے اندر سے گزر کے وہ 7 چکر لگانے پڑتے تھے تو اتنی لو کے اندر لگ پتہ جاتا تھا. آپ ذرا ادھر مجھے 7-8 کلومیٹر پیدل چل کے بتائیں نا دھوپ کے اندر, تو آلموسٹ 7-8 کلومیٹر بن جاتے ہیں صفا مروہ کی جو صحیح ہے, اور اتنی گرمی کے اندر ایک مشکل ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی. تو اب تو یہ معاملات بہت زیادہ آسان ہو گئے. تو اس زمانے میں وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, جو مسافر ہے وہ بیچارہ رسک کے اوپر ہوتا تھا. راستے میں اگر قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے, 2 مہینے کا سفر کیا ہے, اب نہ وہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے آنے کے, تو اب وہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہے. آپ یہ دیکھ لیں سرائے, یہ ہمارا جو یہ سرائے لمگیر ہے, یہ سرائے ہوا کرتی تھی مسافروں کی کسی زمانے کے اندر. لوگ رکتے تھے, رات کو کسی کی جیب کٹ گئی ہے, اب وہ بیچارہ واپس نہیں جا سکتا. آج کا دور نہیں ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا ایزی لوڈ کروا لے یا پیسے منگوا لے, بڑی مشکل ہوتی تھی مسافر کے لیے زندگی. تو پھر قرآن پاک میں اس لیے ایمفسائز کیا گیا کہ زکوٰۃ کا بھی حقدار مسافر بھی ایک اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اگر وہ مسافر ہے, اچھا مسافر چاہے غریب ہے یا امیر ہے, وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. چونکہ غریب الوطنی میں پیسہ نہیں منگوا سکتا, اس پہ زکوٰۃ بھی لگ جائے گی چاہے وہ ارب پتی بندہ ہے. اور پھر یہ بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ 2 مہینے کا سفر کہیں کر کے گئے ہوئے اور وہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں واپس جب جاؤں گا تو تمہیں پیسے بھجوا دوں گا. یہ تو آج کل منی آرڈر اور یہ ایزی پیسہ اور یہ سارے ایشوز جو ہے نا وہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے.
کہ جناب آپ ادھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے دکان دے کھلو جا میں انہیں بھیجن لگوں پیسے, اور ساتھ ہی معاشراتی کارڈ دے کے آپ پیسے نکلوا لیتے ہیں. یہ تو بڑا مبارک دور ہے. اس زمانے میں ایشو تھا. آج بھی آپ نے کئی دفعہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہم نے فلاں جگہ سے آئے تھے. اکثر تو زیادہ فراڈی ہی ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں. تو اس کا میں نے کئی دفعہ حل بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں, کیونکہ وہ آپ کی مسجد سے نکل کے ایک اور مسجد میں جا کے کرایہ لیں گے, پھر بازار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں سے کرایہ مانگیں گے. اور اس سے بڑا یہ کہ آج کل تو ایک نیا ورژن آ گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت نے اٹھایا ہوتا ہے, اس کا خامند بھی ساتھ ہوتا ہے, تاکہ ایکسپلائٹ کریں آپ کو. کئی تو یہ نا شام کے وقت جی آج ساڑی دیہڑی نہیں لگی, تو وہ دیہڑی ان کی وہی ہوتی ہے جو لگا رہے ہوتے ہیں مانگنے والی. تو ایسے مسافروں کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے آئیں اور کرایہ کنڈکٹر کے ہاتھ میں دیں, اور اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ تم سے کرایہ واپس مانگ کے قریبی کسی سٹاپ پہ اترنے لگے تو کرایہ تیرا, اس کو نہیں دینا, تبھی انشور ہوگا نا, ورنہ تو وہ اتر ہی جائے گا. پھر کنڈکٹر کو جب یہ انسینٹیو ملے گا تو پھر وہ لے کے بتائے ذرا کنڈکٹر سے کرایہ, تو چلو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جیب میں چلا جائے گا, لیکن کم از کم اس فراڈیے سے تو آپ بچ جائیں گے نا. تو آپ اس طرح کریں تو کئی غریب جو ہیں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے. کئی لوگ آ کہتے ہیں جناب روٹی نہیں کھا دیجیے صبح دی, پیسے دو کچھ, تو ان کو آپ روٹی کھلا دیا کریں, تو آپ دیکھیں آدھے لوگ غائب ہو جائیں گے. یہ کئی کہتے ہیں نا مزدوری نہیں ملی, تو عثمان بھائی کے پاس بھیج دیں ان کو, ان کے لیے مزدوری کی ارینجمنٹ کر دیں گے. جیسے کہیں گے نا تیرے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں, تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. وہ ان کو کبھی مزدوری کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی, وہ صرف آپ کی نظروں میں ایک مظلوم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری و مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, پھر آپ نے وہ پوری سورت تلاوت کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا, یعنی قبر تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. حضور نے یہ پوری سورت تلاوت کی, پھر کہا تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال. او بھائی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا, یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. تین مال ہیں آپ کے, ویسے تین میں سے بھی ایک ہی ہے. جو کھا پی لیتا ہے بندہ بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا, جو پہن کے بوسیدہ کر لیتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا. جو اللہ کے ڈیوائن بینک میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروایا وہ تیرا مال ہے, باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے. اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو یہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, 2 جو ہیں نا وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے, اس کا مال اور رشتہ دار یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اور قبر میں ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں, جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ وہاں پہ بھی مال کا ذکر ہے کہ مال یہیں پہ رہ جانا ہے. تو یہ مال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی, میں نے دیکھا جی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے, کم نہیں ہوتا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے. آخرت میں تو ایک نیکی لینی پڑ جائے تو انسان کی بیوی بچے ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور وہاں اگر آپ کے مال کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا نا مال خرچ کرنا ہے. نہ آپ کی اس کے لیے آپ کو وضو اور غسل کرنا پڑے گا, نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. جو مالدار لوگ ہیں پیسہ تو ان کا نکل ہی رہا ہوتا ہے ویسے ہی, صرف ایک نیت کرنی ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں بس. باقی نماز میں تو فل کنسنٹریشن چاہیے, خوشو خضو چاہیے, وہ ادھر نہیں چاہیے آپ کو, اور ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. اس میں تو بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. جو اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا. طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہدایت کے راستے تک پہنچا دیتا ہے.
تو یہ آپ نے اندر کی وہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے، تو یہ مال خرچ کر کے آپ سب سے زیادہ آسانی سے جنت کما سکتے ہیں۔ اور وہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس کی محدثین نے تعویل بھی کیا کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہو نا اس کو لوگوں کو جتا کر اس مال کو ضائع مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چٹیل سا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے تو وہ بالکل دھل جائے گا نا، اس طرح تمہارے نام اعمال سے نیکیاں دھل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اگر تم نے ریاکاری کے لیے نیکی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ذرا یہ اس کو کے اوپر تصور کرو کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکو، نزع کا عالم شروع ہو جائے، موت تمہاری قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے پاس ایک ہی باغ ہو جس کے ذریعے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہو، تو تمہیں اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کی کتنی ٹینشن ہوگی، جبکہ اچانک اسی حال میں ایک بگولا آئے آگ کا اور تمہارے اس باغ کو بھی جلا دے۔ موت بھی آدم کی ہے، ایک سورس آف انکم تھا وہ بھی اس وقت میں ختم ہو گیا، تو اب تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کتنی دردناک مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں، جس طرح یہ بالکل ختم ہو گیا نا، ان کے لیے امید ہی ٹوٹ گئی، تو وہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ سے امید توڑ لو کہ کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اگر تم نے ریاکاری کے لیے کیا اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمیں سپورٹ کریں گے، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔